करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन ने मीरपुर में कुरान टीचर्स ट्रेनिंग का इफ्तिताह कर दिया। जिस वक्त हम नॉमिनेशन कर रहे थे बहुत सारे मसाइल थे, उस मौके पर इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। ये खुद ऑफिस आई और सारी नॉमिनेशन खुद की इन्होंने। तो हम इस पर अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए कि ये कुरान का काम है कि मेरे और आपके लिए बड़ी सआदतमंदी है। मैं इसके बाद दरख्वास्त करूँगा मोहतरम सैफ रहमान साहब एलिमेंट्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, और जिस दौरान हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उस मौके पर इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, हमारी रहनुमाई भी की। जहाँ भी हमारी कोई मुश्किलात आती थी उस दौरान 2 रोज़ा या 3 रोज़ा जो ट्रेनिंग थी उसमें इन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया है। तो इस मौके पर ये तशरीफ़ लाए, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम सैफ रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहतरमा नाज़िम आला साहिबा ड्रीन मीरपुर और सबा है साहिबा और डिवीजन के इंचार्ज मार्शल करेक्टर फाउंडेशन के, तो मैं सरल और पहले बातें हो चुकी हैं वो रिपीट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले ये वाकई हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि ये कानूनसाजी असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने की थी, और इसका जो पहला स्टेप है मैं आज़ाद कश्मीर हमारा ये जो जिस डिपार्टमेंट से जिनके अंडर हम आते हैं निज़ामत नसाबी ब्यूरो आज़ाद कश्मीर, ये उन्होंने कुछ रब्ता किया। करेक्टर फाउंडेशन इनका मरकज़ इस्लामाबाद में है, तो ये इन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली है नसाब की और फिर बनाओ, और पहला स्टेप ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, तो ये उस लिहाज से कि क्योंकि हमने भी हमारे जो अफसरान हमारे जो नाज़िम आला हैं या उन्होंने जो है ना ये स्टेप इस वजह से लिया कि ये हमें सिर्फ ये इसलिए नहीं कि हमारे नसाब का हिस्सा होगा, क्योंकि इसलिए कि हमें हमारी ये हमने आकबत भी संवारने का कि हमें मौका इसमें मैसर आएगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें जिस तरह से वो सबा वैसा मैंने आपसे बातें की हैं, तो वही हमारा भी इसका यही मिशन था। और इनके बल्कि हमें मशहूर हैं और हमें होना भी चाहिए करेक्टर फाउंडेशन वालों के कि ये खर्चा ये खुद अपनी उस फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं। अभी तक जो नसाब प्रिंट हुआ है, जो कुछ बातें हुई, सारे मामलात हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ तामन नहीं है, इन्होंने एक राय दी थी, और ये नेक्स्ट स्टेप में ये KPK में ये प्रोग्राम वहाँ भी शुरू हो रहा है, फिर पंजाब में भी, और फिर ये हफ्ता सारे पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे ये क्योंकि मेरा उस शोबे से ताल्लुक है, तो मैं बताता हूँ कि ये नसाबी जितना भी नसाब है ना, वो हमारे जितने भी ये है ना, मतलब KPK का अपना है, पंजाब का अपना है, हमारा आज़ाद कश्मीर का अपना है, आपको पता है क्लास 1 to 12 हमारा अपना निसाब है। तो ये उससे जो है ना ये हमारा ये उस सियासी के मतलब हमारे फ़राइज़ में भी आता है, और दूसरा मत भी दोनों हिसाब से आप देखो जो एक अच्छा एक मौका है। तो बस मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपको, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा आम जिस मकसद के लिए आप आए हैं वो है वहाँ पर, तो आप 1 महीना यहाँ पर गुजारेंगे, और अल्लाह इसमें काफ़ी सारे मसाइल आ रहे थे। तो हमारे जो है ना वो कुछ तंजीमों वाले लोग जो वो भी उठ खड़े हो गए, जो उन्होंने वो लगाई पोस्ट वगैरह भी थी कि ये अभी नहीं शुरू होना चाहिए जी, वो बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है, ये हो रहा। तो वो मसाइल तो अपनी जगह थे, लेकिन अब जब नसाब बन गया, ये हमारे मतलब असेंबली से भी ये इसकी मंजूरी होती है एक तरीके से, तो फिर हम किस तरह इसको हम छोड़ सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। फिर हमने उन लोगों को समझाया, बल्कि हमने जो उनके जो सदर वगैरह थे, दूसरे लोग हमने थ्रेट हमने कहा जी आपके खिलाफ को हम कुछ तालीमी कार्रवाई भी करवा सकते हैं अगर आप ज़्यादा इसको कोई इशू बनाएंगे तो फिर वो लोग फिर मजबूरन खामोश हो गए वो फिर। तो अब हम सब ने मिलजुल के इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाना है। तो मैं बाबा सर आपकी हौसला अफजाई का और आपके तामल और कोशिश का अल्लाह ताला अज़र अज़ीम अता फरमाए। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा DDS साहिबा से गुजारिश करूँगा और आप सबसे मुखातिब हों। मोहतरमा DDS साहब। काबिल सदर राम सदर शाम करेक्टर फाउंडेशन की बानी में सॉरी नाम से महमूद अहमद साहब, और ये शमसर रहमान साहब जनाब प्रिंसिपल साहब, और मेरे अपने डिपार्टमेंट से मोहतरम सबा साहबा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को मैं इस्लाम अक़ीदत और इस्लाम मोहब्बत पेश करना चाहती हूँ, वो राह हक़ की ये मुजाहिदा जिन्होंने एक स्टेप यहाँ पे उठाया। मैं आप तमाम लोगों को दिल की आमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, और साथ ही करेक्टर फाउंडेशन के अहदेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत दीनी मजहबी और इल्मी प्रोग्राम में बुला के मेरी हौसला अफजाई की है। मैं इनकी दिल की आमीर गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बहनों, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान कलमा तय्यब
کی بنیاد پہ اصل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شوم یہ قسمت کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کون اس کو تزین اور آرائش کر کے پڑھتا ہے اور کون اس کو لہنت جلی کر کے پڑھتا ہے، لیکن اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے ادوار میں تمام لوگ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے آئے۔ اور قرآن پاک کی وہ ایک مقدس کتاب ہے جو عرش معلیٰ سے آج تک بانی نوع انسان کے لب و دل میں موجود ہے، اور حرف بحرف اس کی وہی صورت موجود ہے جو لوح محفوظ میں۔ میری بہنوں، قرآن پاک کے ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن کاش کہ ہم اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق، قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق جیسے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کو جس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا، جس چاشنی کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں تو میرا رب دینے والا ہے، وہ 1 کے بدلے میں 10، 10 کے بدلے میں 70 اور 70 کے بدلے میں 700 گنا ڈالتا ہے۔ میری بہنوں، بات نیتوں کی ہوتی ہے کہ ہماری نیتیں کہاں کام کرتی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف کروا لوں گا، بہت سارے میرے خیال میں میری بہنیں بھائی میرا نام نہیں جانتے۔ میرا نام رشیدہ خانم ہے، راولہ پور سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں نے تعلیمات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے، پی ایچ ڈی۔ لیکن کاش کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تو میں لے چکی، میں نے اس سے بھی کافی استفادہ کیا، اپنے لوگوں کو بھی دیا ہے اور کر بھی رہی ہوں۔ لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں اگر قرآن پاک کو اس طرح جس طرح اس کے پڑھنے کا آسان میں نے پڑھا ہے، میں نے اس طرح سے پڑھا جس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھا۔ میرا اپنا ادارہ تھا مدرسہ، تو ہمیں جو استاد شروع میں پڑھاتے تھے تو ہم بچے یہ کمپٹیشن کرتے تھے کہ ہمیں سے تیز کم پڑھتے ہیں۔ تو میں ایک دن پڑھنے لگی تو وہاں کی ٹیچر کہنے لگی میڈم آپ 20 منٹ کے اندر پڑھا کرتی ہیں، تو آپ کو بات بتاؤں، میں نے کہا بتائیں، میں نے کہا آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا کیا۔ میں نے دوبارہ سے پڑھا، میں نے اس کے تمام فوائد ضابط، میں اسلامک اسٹڈیز کی لیکچر رہی ہوں، 18 سال تک میں نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھاتی رہی، 40 حدیثوں کا مجموعہ، 18 سال تک سب اسپیشلسٹ۔ اور میرا مدرسہ ہے، میں نے ہماری اپنی والدہ جو ہے میں نے زمین وقف کی تھی، ہم نے وہاں پہ بنایا، وہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں، پڑھاتی رہی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارا یہ ملک، ہماری یہ جو ریاست 47 اور 48 میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے، لیکن ہمارے سلیبس کے اندر باقاعدگی سے جیسے فہم القرآن کی کتاب کا ایڈیشن ہوا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اس طرح کے پروگرام فرام دا ویری ڈے، فرام دا بگننگ ڈے یہ ہو جانے چاہیے تھے۔ ہم مسلمان اور ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھے، عربی لب و لہجے سے تو ہم رہے کیونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے، عرب والوں کی، لیکن کم از کم قرآن پاک کے جو پڑھنے کے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں دین اور دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں جن کو ہم تدریس کریں گے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، جس میں جہاد بالقلم ہے، جس میں آپ بیٹھیے، یہ جہاد بالقلم ہے۔ یہ آپ اس جہاد میں بیٹھی ہیں کہ آپ کیوں بیٹھی ہیں کہ آپ نے قرآن پاک اچھے طریقے سے سیکھنا ہے اور پھر آگے نسلیں لوگوں کو اسی طریقے سے سکھانا ہے، اور وہ وقت دور نہیں رہے گا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہمارا ہر بچہ قرآن پاک کو نہ صرف پڑھے گا بلکہ اس کے معنی اور مطالعے میں ایڈمیشن ہو جائے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوی ہے بنانی ہے۔ اور عمل کہاں سے آئے گا؟ جب ہم معنی پڑھیں گے۔ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، پر ذالک کتابوں کے معنی موجود ہیں، تو جب ہمیں ایک ایک لفظ کے اوپر میننگ سمجھ آ جائیں گے، اللہ کا بڑا فضل و کرم میں ترجمہ کر لیتے ہیں، اور جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ خدایا ہم کیا کر رہے تھے، پڑھنا ثواب، اس پہ عمل میں جاتے ہیں۔ تو آپ اب کس کی طرف آئیے؟ قرآن سیکھنے کی طرف جو آئیے، آپ اب عمل کی طرف آئیے، کیونکہ میں نے فہم القرآن کی کتاب دیکھی ہے، بینگ پرنسپل پہ سیکنڈری اسکول تحریر روڈ پہ پرنسپل تھی، وہاں میں نے سلیبس دیکھا، لیکن اس کو پڑھا وہی شخص سکتا ہے جو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا اور پھر اس کے معنی اور متعلق کو جانتا۔ وہاں پہ کچھ 7 میں میرے خیال میں جو بک ہے اس کی ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک لفظ کا سیکھیں کہ فا کا کیا معنی ہے عربی میں، ذالک کا کیا معنی ہے، تلکا کا کیا معنی ہے، ہاذا کا۔ جب اس طرف آپ آئیں گی تو جب ایک ہی بار اگر آپ پورا آپ نے ترجمہ کر کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے بہت کم الفاظ ہوں گے جن کا آپ ترجمہ نہ کرنا پائیں گے، ورنہ آپ کو سارا آ جائے گا۔ جب آپ آئے گا آپ کو پھر آپ تفسیر کی طرف جائیں گے، اس کے معنی کی طرف جائیں گے، پھر آپ کے دل کے اندر ایک ترکیب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے نور سے دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے، اور وہ کس سے دھوتا ہے؟ وہ میری پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نہیں دھویا جاتا، آپ کی باقی اردو کی ڈگری سے نہیں دھویا جاتا، وہ صرف قرآن کی تعلیم ہے۔ وہ قرآن ہے جو دلوں کے زنگ کو دھوتا ہے، وہ قرآن ہے جو رائے نجات ہے، وہ قرآن ہے جو جنت سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ قرآن ہے جو رشتہ و ہدایت کا منبع ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو بہت مبارکباد دیتی ہوں
اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دستہ، یہ میرے خیال میں کتنی ٹیچرس کا 25 ٹیچرس کا، یہ 20-25-100 تک جائے، اور وہ 100 پھر ہزاروں تک جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا یہ لگایا ہوا پودا یہ ایسا شجر بنے کہ ہمیشہ سرسبز رہے اور ہمیشہ ثمر دیتا رہے۔ الفاظ و معنی میں توافت تو نہیں ہے، لیکن ملا کی اعضاء اور ہے اور مجاہد کی اعضاء اور ہے۔ آپ اس وقت مجاہدہ کی صورت میں بیٹھی ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کریکٹر فاؤنڈیشن کے جو بانی ہیں ان کو ان کا سایہ ہم سب کے سر پہ سلامت رہے، اور یہ جو انہوں نے جہاد، میں اس کو جہاد کہوں گی، یہ جو انہوں نے جہاد کا عزم کیا ہے اس میں ہم سب لوگوں کو حصہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، آپ نے ہماری تذکیر بھی کی، اور آپ نے ہمیں بعض نصیحت بھی کی۔ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح اسی مشن کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں، اور آنے والی نسلوں کو ہم اس قوم کو ایک بہترین مسلمان بزنس مین دے سکیں، اور وہ قرآن مجید کے بغیر ناممکن ہے۔ تو میں اختتامی گفتگو کے لیے اور پورے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعارف کے لیے، اور اس پہ ہم کن کن ایریاز پہ ہم کام کر رہے ہیں، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن صرف اسکول کے بچوں کے لیے نہیں، اس معاشرے کے اندر بھی تبدیلی کے لیے بہت اچھے پروگرام لے کر آئی ہے، اس حوالے سے اور اس کے پورے تعارف کے لیے میں درخواست کروں گا محترم شمس الرحمان صاحب، ٹیم لیڈ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میرپور ڈویژن، وہ آئے اور آپ سے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترمہ ڈیڈیا صاحبہ، محترم پرنسپل صاحب، محترمہ ڈپٹی ڈی او صاحبہ، اور میرے لیے قابل احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ ادا کرتے ہیں، اور یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب میں اور آپ ہیں کہ جو اللہ انسان سے چاہتا ہے کہ انسان جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو اس پیرائے میں ہم اللہ کی طرف کس قدر آتے ہیں۔ ٹائم بہت مختصر ہے، پہلے بھی ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں صرف کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بنیادی تعارف، باقی تفصیلی تعارف تو انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت و اہمیت، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بدلتے رجحانات ہیں، سویلائزیشن وارز ہیں، تہذیبوں کے تصادم ہیں۔ ایسے میں ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایسے لوگ جن کے ہاں کوئی مذہب ویلیو نہیں رکھتا یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں، میں دین کی ٹرم ابھی نہیں استعمال کروں گا، صرف مذہب کے حوالے سے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو جو بدلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ یہ قرآن پاک ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے اوپر جھگڑتے تھے، اور ایک ایسی جنگ تھی کہ جو 40 سال تک جاری رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ سب نے سن رکھا ہے کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن اس قرآن عظیم الشان کے ذریعے سے جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی زخموں سے چور ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پانی دیا جائے، کہ ان کے کانوں میں ایک دوسرے شخص کی آواز پڑتی ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی ان کی طرف بڑھا دیتے ہیں اور خود جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے نا جو جانوروں کو پہلے پانی پلانے کے اوپر جگڑتے تھے اور 40 سال تک جنگ کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر یہ جو جذبہ پیدا ہوا، یہ جو تبدیلی تھی، جو انقلاب تھا، یہ اس قرآن عظیم الشان کے ذریعے سے تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور کہا گیا کہ 2 یتیم بچیاں آئی ہیں، تو آپ میں سے کون ہے جو ان کی کفالت کرے گا؟ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی حقیقی اولاد کو زندہ درگور کرتے تھے، آپس میں لڑ پڑے کہ میں ان کی کفالت کروں۔ یہ جو ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی تھی، یہ اس قرآن عظیم الشان کے ذریعے سے۔ آج جو پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے لے کر آپ کا اکانومک پلان، آپ کا معاشی جو منصوبہ ہے، آپ کا جو معاشرتی منصوبہ ہے، آپ کا جو سیاسی منصوبہ ہے، وہ اس قرآن عظیم الشان کے اندر ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، جیسے میم نے عرض کیا، کہ ہم نے صرف محض اس کو
وہاں تک رکھا کہ جس سے بڑھ کر بہت زیادہ فریضہ ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ہم وہاں تک نہیں لے کر گئے، اور اس کے نتائج بھی موجود ہیں نہ لے کر جانے کے۔ اس وقت دنیا میں جو ایک صرف بات کا اشارہ کروں گا کہ الہادیت جس کی میں نے بات کی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، ان کے ہاں مذہب کوئی ویلیو نہیں رکھتا، بلکہ ان کے ہاں جو سب سے بڑی حیثیت ہے مذہبی طور پر وہ انسانیت کو مذہب سمجھتے ہیں۔ یہ 2005 میں پوری دنیا میں 5% لوگ تھے، آج یہ پوری دنیا میں 12% لوگ ہیں، اور انہی کا ایک ٹول ہے میرا جسم میری مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو ذہنوں میں شک و شبہات ڈالے جائیں، صحابہ کرام کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں لوگوں کو ذہنوں میں شک و شبہات ڈالے جائیں، تاکہ ہر دن لوگ کنفیوز ہوں کہ جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو صحابہ کرام اور باقی لوگوں کی شخصیات ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، آج آپ کا میڈیا کلچر، آج آپ کے تمام جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر انہی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہے، آپ کی فلم انڈسٹری ہے، ان ساری چیزوں میں وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اس سارے سینیریو میں یہ جو سائنس اتنا ترقی کر رہی ہے کہ انسان اتنا ترقی یافتہ ہو رہا ہے کہ علاج ایڈوانس ہے اور بیماری بعد میں ہے، سب نے ویکسینیشن کروا رکھی ہے، بیماری آئے یا نہ آئے۔ یہ مستقبل میں ایک یہودی مورخ ہے نوول نو ہرارے، 38 سالہ نوجوان ہے، یہ بل گیٹس اور فیس بک کا آنر وغیرہ سارے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف ٹمارو، آئندہ 100 سالہ تاریخ۔ اس میں ایک ٹرم اس نے استعمال کی ہے کہ مستقبل کا جو انسان ہوگا یہ خدا نما انسان ہوگا، یعنی انسان ہر وہ صلاحیت لینے کی کوشش کرے گا جو ایک خدا میں ہوتا ہے۔ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، لیکن اب تو سائنس کے ذریعے سے مسلم بادشاہ برسانے کا پلان موجود ہے۔ انسان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہو تو اب انسان کے اندر ایسے حالات فٹ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ انسان مستقبل میں جتنا بیماریوں سے محفوظ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جائے۔ ایسے میں اپنی اولادوں کے افکار اور نظریات، آپ ذرا فیل کرتے ہیں، یہ میم بیٹھی ہیں، آپ میں سے بہت سارے موسٹلی مجھ سے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی، تجربے کے اعتبار سے بھی، کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں اور آج کے بچوں میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر اس کو مستقبل میں لے لیں، 60 سال بعد لے لیں، 40 سال بعد لے لیں، تو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس سارے سینیریو میں ضرورت تھی کہ اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ، اور اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سارے ہم نے۔ ہر طرف جاتے ہیں کہ ہمیں پلان دے دو کہ ہمارا اکانومی پلان کیا ہو، ہمارا معاشرتی پلان کیا ہو، ہمارا سیاسی پلان کیا ہو۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے لیکن اپنے پاس جو عظیم الشان کتاب تھی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو ساری چیزیں تھی، اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ 2012 میں دراصل قرآن کا کام اس چیز کے اوپر شروع کیا، اور سکولوں میں لوگ اکثر ہمیں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو مدرسوں کا کام ہے۔ یہ تو دردمندانہ میرا آپ سے سامنے سوال ہے کہ کیا یہ کتاب صرف مدرسوں کی کتاب ہے؟ اور دوسرا جو عالمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اسکول کے ایج کے بچے ہیں، یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے پاکستان میں اس ایج میں 46 لاکھ بچے ہیں، اور سکولوں میں پڑھنے والے 3.5 کروڑ بچے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کام کا قرآن؟ اور پھر دیکھیں دینی مدارس میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وہ معاشرتی طور پر باقی کوئی تیار کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اس پہ وہ پورا چل رہے ہیں۔ آگے ہاں خرابیاں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہمارے سکولوں میں اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاملہ پیچھے ہے، حتیٰ کہ جب ہم آخری بالکل ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں کی تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اس معاشرے کو کچھ دے پائیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر دراصل کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو قیام تھا وہ عمل میں لایا گیا کہ ہم قرآن کی تعلیم کو بطور سلیبس، جس طریقے کے ساتھ آپ کا 9th کا بچہ انگلش پڑھ سکتا ہے، جو پہلے دن کلاس میں آیا تھا تو وہ پہاڑی میں لفظ بات کر رہا تھا، 9th میں آپ نے اس پوزیشن میں اسے لا کھڑا کیا کہ اب اس کے سامنے انگلش کا جملہ لکھا جائے وہ ٹرانسلیٹ اس کی کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کے تو سارے جتنے بھی الفابیٹ ہیں وہ تو ہماری ساری زبان پہ ہم نے لیے ہی اسی سے ہیں۔ اردو کے اندر کوئی ایک ایسا حرف بھی نہیں ہے جو عربی میں موجود نہ ہو، عربی کے سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں، حالانکہ انگلش کا تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں ملتا، لیکن ہمارا ٹیسٹ، ہمارا ذوق، ہماری دلچسپی نے بچے کو اس پوزیشن میں بنا کے 3 ہمارے میچر پروگرام ہیں، یہ آپ نے لوگو دیکھا ہوگا ہمارا، اس میں ایک سائن بنا ہوا ہے، 3 ایسے انگلیوں کی طرح کے سائن ہیں، یہ دراصل 3 جو ہے نا وہ سی ہے۔ اس میں ایک تو کریکٹر ہے اور کمیونٹی ہے۔ یہ جو کریکٹر ہے اس کو ہم قرآن ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ قرآن ایجوکیشن اس وقت ہماری الحمدللہ AJK میں 2017 میں سب سے پہلے ہم نے اس کو قانونی ڈاکومنٹ بنایا، سینٹ سے پاس کروایا،
پھر قومی اسمبلی سے اور اس کے بعد سب سے پہلے جو اس کو منظور کیا ہے اور لاگو کیا ہے، مبارکباد کی مستحق ہے گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر 2019 میں۔ اس میں جو پہلا پروگرام ہے قرآن ایجوکیشن کے 100% ہمارا کامیاب ہو چکا ہے، لگ چکا ہے۔ کوئی آزاد کشمیر میں چاہے وہ بیکر ہاؤس کا پروجیکٹ ہے، چاہے یہاں کا لوکل چین ہے، چاہے یہاں کا جو ہے وہ کسی دوسرے ایریا کا چین ہے، ساروں میں قرآن لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، گورنمنٹ بھی اور سرکاری، آرمی پبلک اسکول، او پی ایف سمیت سارے ادارے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے دراصل کریکٹر ایجوکیشن۔ کریکٹر ایجوکیشن جو ہم نے کہا کہ کردار، لوگوں کی جو زندگیوں میں کردار ہے، وہ قرآن عظیم الشان کو اگر مائنس کیا جائے تو کوئی لوگوں کا کردار نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا کردار بناتا ہے، دیکھیں ایک بات کی طرف اشارہ کر کے میری بات کافی لمبی ہو رہی ہے، آپ کا وقت قیمتی بھی ہے۔ یہ جو ہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کا کنسپٹ دیا ہے، اگر ہماری زندگیوں سے عقیدہ آخرت کا کنسپٹ ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ معاشرہ برائیوں کا گہوارہ بن جائے۔ یہ جو آج ہم راستے سے تکلیف دہ چیزیں اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آج لوگوں کو تکلیف دینے سے ہاتھ روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم نے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا، آپ تو بالکل کھلے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہاں لوگ قتل کس طرح سے کریں اور جو جرائم ہیں ان کی کیا رشوت ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جو قرآن نے ہمیں صبر کے جو چیزیں ہیں، صبر کے اوپر کہ وہ مارش میلو جو ہے وہ ٹافی ہے ایک، اس کے اوپر ایک تھیوری موجود ہے کہ ٹیچر نے آ کر بچوں کو کہا، سب کو ٹافیاں بانٹی اور کہا جی کہ آپ نے 5 منٹ تک یا دوسرے اعلان تک ان کو نہیں کھانا، اور جب وہ باہر چلے گئے تو واپس آئے تو بچے کی فطرت ہے، اس میں سے چند بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ ٹافی نہیں کھائی تھی، اور 25 سال کے بعد اس کے اوپر اس نے وہ پوری اپنی طرف سے اسائنمنٹ لکھ کر تو سبمٹ کروا دی۔ ان لوگوں کے اوپر جو اس کلاس میں موجود تھے، ریسرچ کی گئی کہ یہ جو 25 لوگ یا 30 لوگ اس کلاس میں تھے، اور ان میں سے یہ نام ہے جنہوں نے ٹافی نہیں کھائی تھی اور یہ نام ہے جنہوں نے ٹافی کھائی تھی، تو ذرا ان کی زندگیوں کے بارے میں جائزہ لیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ جن لوگوں نے اس وقت ٹافیاں نہیں کھائی تھی وہ اپنی زندگی میں کامیاب تھے، اور جو اس وقت اجلت کر گئے تھے انہوں نے پھر کسی بھی ادارے میں کسی جگہ پہ بھی ٹکی کام نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو صبر کا کنسپٹ ہے بچے کے اندر، وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر امانت اور دیانت اور صداقت اور سچائی کے اوپر ایک لطیفہ آپ کو سناؤں کہ وہ ایک سکول تھا تو اس میں پرنسپل صاحب نے کہا اپنے کلرک صاحب سے کہ کل بچوں سے 80 روپے لے لینا، داخلے جانے ہیں اور تصویریں کھنچوانی ہیں۔ تو اب یہ کہیں بچے کھڑکی سے گفتگو سن رہے تھے، تو کلرک صاحب جب اس میں آئے کلاس میں تو انہوں نے کہا کل سارے بچوں نے 100 روپیہ لے کر آنا ہے کیونکہ آپ کے داخلے جانے ہیں۔ اب یہی بچہ جب گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ سکول سے داخلے جانے ہیں تو 150 روپے آپ سے مانگا ہے۔ اور جو والدہ تھی انہوں نے جب سعودیہ، دبئی، انگلینڈ فون کیا، انہوں نے کہا دیکھیں کیا غضب کی مہنگائی ہو گئی ہے کہ تصویر بنانے کے 500 روپے اسکول والے مانگتے ہیں۔ اب یہ ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بیل بجتی ہے اور کہتے ہیں کہ کہہ دیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ دراصل بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ہماری ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو اکثر معاشرے کے لیے یہی ہے، کردار کے ذریعے سے بچوں کی اور سب سے پہلے اساتذہ کرام کی زندگی کے اندر تبدیلی۔ اس کے اوپر ہمارے جو ہے یہ قرآن اکیڈمی کا جو قیام ہے، اس میں لوگ آئیں گے 25 دن کے لیے، آپ کی موٹیویشن کے لیے بہت سارے لیکچرز ہوں گے، آپ کے قرآن کے اوپر بہت سارے لیکچرز ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم انشاءاللہ یہاں میرپور کے جو بہترین موٹیویشن اسپیکرز ہیں ان کو بھی بلانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کی ٹیسٹ کے مطابق، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں کوئی متنازع بات نہیں کریں گے۔ یہ فقہی مسائل کے لیے اکیڈمی نہیں ہے، آپ کے فقہی اختلافات اپنی جگہ پہ قابل احترام ہیں ہم سب کے لیے، لیکن یہ صرف اور صرف قرآن فہم کی اکیڈمی ہے۔ اس کو فقہی مسائل کے جو ہے نا وہ سوالات میں نہ الجھایا جائے۔ آپ فہم لے لیں، اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کا فقہی تو آپ اپنے علماء کرام سے رہنمائی لیں، اس کی رہنمائی علماء کرام کریں۔ ہم نے صرف آپ کو اتنا سکھانا ہے کہ اس کا کیا ٹرانسلیٹ کرنا۔ اس کا جو تیسرا پروگرام ہے وہ ہے کمیونٹی ایجوکیشن۔ کمیونٹی ایجوکیشن کیا ہے کہ معاشرے کی جو خواتین ہیں جو مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے ایک قرآن گھر کا کنسپٹ ہے کہ ہر 100 گھروں کے اوپر ایک قرآن گھر ہو، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ساری اسی اکیڈمی سے ہو رہی ہوگی۔ ہماری جو ٹرینرز ہوں گی وہ وہاں جائیں گی، مختلف 100 گھروں پہ جو ایک قرآن گھر ہوگا وہاں اس محلے کی ساری خواتین اکٹھی ہوا کریں گی۔ مہینے میں 24 گھنٹے کا صرف پروگرام ہے، ایک دن 24 گھنٹے، 12 دن کی کلاس ہوگی، ہر دن 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، 9 سے 11، چونکہ اس میں خواتین بچوں کو اسکولوں میں بھیج کر اکثر ڈرامے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اس میں ہم جو ہے نا ان کو بلائیں گے، ہماری ٹرینر جاری ہوگی، اور اسی طرح کے جو ان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گی یا صلاحیتوں والی ہوں گی ان کو ہم یہی کورسز، یا جو کم پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کے لیے مختلف سیرت صحابیات اور سیرت رسول اور ازواج المطہرات کے مختلف شارٹ کورسز ہوں گے، تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں آج کے بچے کے اندر وہی چیزیں پیدا کریں نا جو ہمارے یہاں محمد بن قاسم کی والدہ نے اس کے اندر پیدا کی۔
یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور یہ ساری تاریخ. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ 3 بڑے پروگرام ہیں. قرآن ایجوکیشن کمپلیٹ ہے. کریکٹر ایجوکیشن کے اوپر جو ہمارے بچے کے اندر, اس میں سے ایک ایسا کنسیپٹ بھی ہے کہ ہم مختلف اسکولوں میں اسٹال لگائیں گے اور ایک دن ایسا رکھیں گے کہ چھوٹی سی شاپ ہوگی, بچے سے کہیں گے کہ وہاں جو ہے وہ ڈبہ لگا ہے, اپنی مرضی کی چیز جا کر لیں, خریدیں اور اتنے پیسے وہاں ڈال دیں, کوئی وہاں آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوگا. یہ چیزیں, اس کو ہم ماڈل اسکول میں بھی پہلے لانچ کریں گے. ماڈل اسکول ہم ہر تحصیل میں وقتی 2 بنائیں گے, ایک فیمیل کا اور ایک میل کا, جو گورنمنٹ کے ہیں. پرائیویٹ کو بھی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, پرائیویٹ کے بھی ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. آغاز میں تو ہم ہر تحصیل میں 2 بنائیں. ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 9th کا بچہ کسی وقت بھی آپ کے عملے میں سے یا کوئی باہر سے بندہ آئے, وہ آپ کی کلاس کا وزٹ کرے, کسی بچے سے کہے کہ قرآن فلاں جگہ سے پڑھو, اور وہ بچہ ٹرانسلیٹ کے ساتھ کنسیپٹ کلیئر کے ساتھ پڑھتا ہے. اور اس میں ہمارا ماڈل اسکول موجود ہے جہاں ہم کراچی تک کے لوگوں کو, اور الحمدللہ وہ بھی ہمارے میرپور ڈویژن میں, پورے پاکستان میں وہ اسکول ہمارے پاس ہے میرپور ڈویژن میں, بمبر میں. آپ تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. میں ویسے تھوڑا سا احتیاطاً اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ بس اوقات جو ہے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جس نے ہمیں کھل کر کام کرنے کا موقع دیا, ہم نے رزلٹ وہاں دیے ہیں, اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی شایان شان شاید انتظامات نہ کر سکیں, یا شاید اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوں. جس طرح کا لائف سٹائل آپ کا گھر میں ہے, جس طرح کا شاید ہم سے آپ نے توقع رکھی ہو, اس طرح کا شاید ہم نہ دے پائیں. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ پھر بھی بحیثیت انسان, جہاں آپ ہماری امپروومنٹ کے لیے کوئی کھانے پینے میں, کوئی رہائش میں, کوئی اسکول اس کی کلاس کی ٹائمنگ میں, کوئی مشورہ تجاویز جو ساروں کے لیے بہتر ہو, وہ آپ دے سکتے ہیں. ایک گھر کی حیثیت سے جس طرح سے چیزیں مینیج کرنی ہیں, آپ نے یہاں پہ بھی کرنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 25 دن کے بعد آپ کا یہاں سے جانے کا دل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. میں سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.